अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह की करम से ठीक ठाक होंगे और यकीनन लेसन भी तैयार कर रहे होंगे। आयात को अच्छे तरीके से पढ़ें समझें। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको आयत की तर्जुमा करना आसानी से याद हो जाए। आज हम आयत का स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 13 का बिल्कुल लास्ट। हमने आयत लाइन तक पढ़ लिया था, बिमा तकफुरून तक प्रीवियस लेसन में, जहाँ पर अल्लाह ताला ने इन आयत में फरमाया कि कुफार को अजाब देने की क्या वजह नहीं है कि अल्लाह ताला इनको अजाब ना दे, कि ये लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, यानी नमाज पढ़ने से रोकते हैं खाना काबा में, और ये कि वो उसके मुतवल्ली भी नहीं हैं, उसके रखवाले भी नहीं हैं, और इनकी नमाज खाना काबा के नज़दीक सिर्फ तालियां और सीटियां बजाने के सिवा कुछ नहीं है। तो अब जो कुछ तुम करते रहे हो उसका मजा चखो, अजाब का मजा चखो। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उसी अजाब से रिलेटेड यहाँ पर, क्योंकि कुफार को जिस तरह से अजाब दिया जा रहा है उसकी वजह क्या है वो आगे दोबारा से इसी आयत में बताई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल लजीना कफरू, इन्ना बेशक, अल लजीना जो लोग, कफरू काफिर हैं, बेशक वो लोग जो काफिर हैं, युनफिकूना या होता है वो, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ वो, और निफाक लफ्ज नून फा और काफ जो है निफाक खर्च करने से मुराद होता है। युनफिकूना वो खर्च करते हैं, यानी कि अपना माल खर्च करते हैं। अमवालहुम अपना माल, अमवाल माल की जमा है, उर्दू में भी हम माल माल दौलत के लिए लफ्ज बोलते हैं, और हुम होता है उनका अपना। ठीक है, अमवालहुम अपना माल खर्च करते हैं। ली यसुद्दू, लामजेर ली होता है के, ताके या के, ली यसुद्दू के रोकें, अन से, सबीलिल्लाह सबील कहते हैं रास्ता, अल्लाह अल्लाह ताला का, ताकि रोकें अल्लाह के रास्ते से। किसको रोकें? लोगों को। अब क्योंकि यहाँ लोगों का लफ्ज अरबी में नहीं लिखा, तो आप बामुहावरा जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लोगों को लिखा हुआ है ब्रैकेट में। मीन्स अरेबिक में ये वर्ड नहीं है, लेकिन बामुहावरा में आपको समझाने के लिए कि किस चीज से रोकना है, लोगों को रोकना है अल्लाह के रास्ते से। ठीक है, इन्नल लजीना कफरू, पीछे जो आयत आपके पास लिखी हुई है, इन्नल लजीना कफरू बेशक वो लोग जो काफिर हैं, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपना माल, लियसुद्दू के वो रोकें, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। तो जब आप तर्जुमा लिखेंगे तो साथ बीच में ये भी ऐड करेंगे लोगों को, कि वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें। ठीक है, फसा युनफिकूनहा, ये एक लफ्ज जो है यहाँ पर आपको पूरे जुमले की सूरत में नजर आएगा। फा होता है तो और पस के लिए। ठीक है, फसा तो, युनफिकूना वो खर्च करेंगे, हा इसे, इसे किसको? माल को, अपने माल को। ठीक है, यहाँ पर माल का लफ्ज दोबारा नहीं आया, अमवाल इधर आया है, लेकिन यहाँ सिर्फ हा किस लिए? यानी कि माल के लिए। फसा युनफिकूनहा तो वो और खर्च करेंगे इसे। ठीक है, अब ये जो अंदाज है ये ऐसे जैसे बेनियाजी का, वो सूरह इखलास में हम पढ़ते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह एक है और वो बेनियाज है। वो बेनियाजी क्या है? वो ये जैसे उस बात को, उनकी इन हरकत को अल्लाह ताला के नजदीक कोई अहमियत हासिल नहीं। वो जो माल खर्च करते हैं, चाले चलते हैं, वो पीछे भी हमने शुरू में पढ़ा था, वो मकरू व मकरुल्लाह, कि वो चाल चलते हैं और अल्लाह भी चाल चलता है, और अल्लाह ताला वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो इसी तरह से ये भी एक उनकी चाल है कि वो अपना रुपया पैसा, अपना माल खर्च करते हैं लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फसा युनफिकूनहा, तो वो और खर्च करेंगे, यानी कि एक लापरवाही वाला अंदाज है, बेनियाजी, कि अल्लाह को इन चीज का कोई डर, कोई परेशानी नहीं है, वो बेनियाज है, उसको इन चीजों से कोई खौफ नहीं है। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, सुम्मा फिर, तकूनु वो हो जाएगा, अलैहिम उनके लिए, हसरा हसरत, हसरत अफसोस, यानी वो ये चाले चलेंगे, अपना माल खर्च करेंगे, लेकिन क्या होगा? वो उनके लिए हसरत का बाइस होगा, अफसोस का बाइस होगा। सुम्मा युगलबून, और फिर क्या होगा? वो मगलूब हो जाएंगे। मगलूब हो जाना यानी कि दब जाना, काबू आ जाना। और गालिब और मगलूब क्या होता है? गालिब जो ऊपर आ जाता है, जो ताकतवर होता है वो छा जाता है, और ये मगलूब
وہ جو کمزور ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، دب جاتا ہے. تو یہ کیا ہوگا، یہ اپنی چالیں چلیں گے، لیکن ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان کے لیے یہ چیز حسرت کا باعث ہوگی، افسوس کا باعث ہوگی. ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم، جہنم کی طرف. الی الف زیر لام کھڑا زبر، الی ہوتا ہے کی طرف، اور الا ہم جب پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے پر، آئین سے ہوتا ہے او این اون، کسی چیز کے اوپر. الا اور الا میں فرق میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکی ہوں. الا ہوتا ہے کی طرف، جہنم، جہنم کی طرف. یحشرون، یا ہوتا ہے وہ، اور یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. اب یہاں آپ کو ملے گا ہانکے جائیں گے. ہانکنے کا مطلب میں نے آپ کو پریویس لیسن میں بتایا تھا کہ جیسے بھیڑ بکریوں کو چرواہا لے کے جاتا ہے نا، پیچھے اس نے چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور منہ سے آواز بھی ساتھ ساتھ نکال رہا ہوتا ہے، اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے. بالکل اس طرح سے یہاں پہ یحشرون کہ کافروں کو، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون ہانکے جائیں گے، مطلب اکٹھے کیے جائیں گے. جیسے بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کر کے لے کے جایا جاتا ہے آگے، اس طرح سے ان کافروں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. پھر کیا ہوگا، لیمیز اللہ، لامزر لی کے، تاکہ، یمیز ہوتا ہے تمیز کرنا، الگ کر دینا. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا ممتاز کرنا ہوتا ہے نا، فرق کرنا، الگ کرنا. لیمیز، تاکہ وہ الگ کر دے، فرق کر دے. کون؟ اللہ تعالی. اللہ تعالی الگ کر دے، تمیز کر دے کیا چیز؟ الخبیثہ من الطیب. خبیث کہتے ہیں ناپاک کو، اور طیب کہتے ہیں پاک کو. ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. کس طرح سے؟ کہ کافروں کو پہلی آیت میں بتایا گیا کہ اگر آپ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرق کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں بخش دے گا. یہی چیزیں بیان ہوئی تھی. اور یہاں پر وہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ اپنا مال خرچ بھی کریں گے، لیکن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اور پھر وہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا، مومن کو کافر سے الگ کر دے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ، اور بنا دے گا، الخبیث ناپاک کو، بَعْدَهُ عَلَى بَعْد، ایک کے اوپر رکھ کر ایک، فَيَرْكُمَهُ، تو ان کا ڈھیر بنا دے گا. فَيَرْكُمَهُ، اس کا کس طرح؟ جیسے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا مدر کپڑے دھوتی ہیں نا، تو گندے کپڑوں کو اور صاف کپڑوں کو الگ کرتی ہیں، اس کے بعد گندے کپڑے کے اوپر ایک، اس کے بعد دوسرا، 2 3 4 کپڑے ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر ایک ڈھیر بنا دیتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ڈھیر بنا دے گا. وَيَجْعَلَ خَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْد، ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ناپاک کو، فَيَرْكُمُهُ، اور اس کا ڈھیر بنا دے گا، جميعاً اکٹھا کر کے. اور پھر کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا. جیسے مدر وہ ڈھیر کپڑے کا اکٹھا کرتی ہیں، گندے کپڑے ایک دوسرے پہ رکھ کے ڈھیر بناتی ہیں اور اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ مثال آپ کے سامنے کہ بالکل آپ کو گھر میں جو ہوتی ہوئی نظر آئے. تو آپ کو یہ چیز یہاں میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ڈھیر بنا دے گا، اور اس ڈھیر کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْد، ایک دوسرے کے اوپر ان کا ڈھیر بنائے گا. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اکٹھا کر کے ان کا ڈھیر بنا دے گا. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اولئک یہی لوگ، کون یہی لوگ؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے لیے کہا گیا اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون، یہی ہیں خسارہ پانے والے، اصل میں نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. کلیئر؟ آیت کا ترجمہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے آپ نے. وہی ورڈز یہاں پر چند ملے ہیں ہر لفظ کا، ویسے ورڈ ٹو ورڈ آپ کو میں نے کوشش کی ہے کہ میننگ سمجھ میں آئے، اور نہیں آئے گا تو ہم ریگولر کلاسز میں بھی دوبارہ ریپیٹ کریں گے. یثبتو، وہ قید کر دیں. اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں. مکان، سیٹیاں. تصدیہ، تالیاں. فیرکمہ، وہ جمع کرے اسے، اکٹھا کرے، ہاں الٹا پیش ہوتا ہے اسے کے لیے. فیرکمہ، وہ اسے جمع کرے، یعنی ایک دوسرے پہ رکھ کر ناپاک کو ڈھیر کر دے، جمع کر دے. ٹھیک ہے جی.
یہ میننگز آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں. تینوں آنسرز وہی ہیں جو مفہوم میں نے آپ کو تینوں لیسنز میں کروائے ہیں. اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں پہلی لائن میں آپ کو مل جائے گا. فی الحال آپ کو اسی طرح سے جو مفہوم سے میں نے کروایا ہے اور بعد میں نوٹس کی شکل میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، تم میں امر فارق پیدا کرے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. ٹھیک ہے، یہ انعامات ہیں اگر تقویٰ اختیار کرو گے. تو آپ نے اسی طرح آنسر کی صورت میں اپنے الفاظ میں اسی طرح ترجمہ بک سے نہیں اتارنا، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو امر فارق ان کے لیے پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور انہیں بخش دے گا. اور اس کے بعد ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ، اور جب، يَمْكُرُ وہ چال چل رہے تھے، بِكَ آپ کے بارے میں، الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ. یہاں میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا کون سا ہے. یہاں پر بھی آپ سے سوال یہی کیا گیا ہے کس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ کون سا واقعہ تھا جب مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پلاننگ کی تھی، اور ان سب نے قبائل نے مل کے یہ طے کیا تھا، اور اس میں ابو جہل کی یہ تجویز تھی کہ سب قبیلوں کے ایک ایک دو دو لوگ شامل کیے جائیں تاکہ آپ کا خون بہا کسی ایک کے اوپر نہ آئے، الزام کسی ایک پر نہ آئے. اور انہوں نے پوری پلاننگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا تھا. پلاننگ انہوں نے کیا کی تھی؟ جب انہوں نے آپس میں طے کر رہے تھے تو انہوں نے تجویز سامنے رکھی تھی کہ کوئی ایک چیز آپ کے ساتھ کی جائے. کیا کریں کہ یا تو آپ کو قید کر دیں، یا پھر آپ کو شہید کر دیں، یا پھر آپ کو گھر سے نکال دیں. 3 پوائنٹس تھے ان کے سامنے، اور پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور تمام قبیلے کے لوگ جو ہیں 2 افراد شامل ہوں اس کام میں. اور پھر انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا تھا. یہ پورا واقعہ آپ پہلے بھی پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، ہجرت مدینہ سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ یہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں. اس کے بعد ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا. یہ میں نے آپ کو کل کے لیسن میں سمجھایا تھا. وما کان اللہ، یہاں پہ ہے آیت وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ آپ انہیں عذاب دیتا وانت فیہم جب تک کہ آپ ان میں تھے. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے، ہر نبی کے دور میں، ہر رسول کی قوم میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک اس قوم میں رسول موجود ہوں. جب تک رسول موجود ہوتے ہیں اس قوم پر عذاب نہیں آتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہاں سے اس رسول کو اس قوم سے نکل جانے کے بارے میں حکم دیا جاتا تھا. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا فرمایا، اور جب وہاں پر عذاب آنا تھا اس سے پہلے فرمایا گیا کہ آپ جو لوگ آپ کو کے فالوورز ہیں، آپ کے ماننے والے، ان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں. اور جب وہ وہاں سے نکل جاتا ہے رسول تو پھر اس قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک نبی کے معاملے میں ایسا ہوا کہ آیا ہوا عذاب پلٹ گیا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور وہ بھی حوالہ یہاں پہ چھوٹا سا ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب وہ قوم یستغفرون استغفار کرتی ہے، توبہ کرتی ہے. تو اگر کوئی قوم توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتا. اور جب تک کسی قوم میں رسول موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا. یہ آپ نے حوالہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کے باوجود عذاب کیوں نازل نہیں کیا. اپنے الفاظ میں آنسرز دیں گے، اور باقی آیات وہی ہیں جو بک میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے، ہوم ورک میں اچھے طریقے سے سمجھیں اور کریں. پھر بھی کچھ پوائنٹس آپ کو سمجھ نہیں آتے تو انشاءاللہ ریگولر کلاسز میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی. اللہ حافظ.